अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 1 के लेसन 7 पार्ट ए में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और रुकू और सुजूद की तस्बीहात इंशाल्लाह हम इस लेसन में करेंगे। तो इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नक से पाक तो आप ही की ज़ात है, बस हम तो इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमें दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने वाले और समझने वाले आपके सिवा कोई नहीं। जो पहली आयत मुबारक सूरह तहा की आयत नंबर 25 से 28 तक है, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत मिली थी तो उन्होंने अपने परवरदिगार से ये दुआ की थी, रब से ये दुआ की थी। हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें इल्म अता फरमा और हमारे सीने को खोल दे, काम को आसान कर दे, चीज़ को से एक्सप्लेन कर सकें। दूसरी दुआ जो थी वो फरिश्तों की दुआ थी, जो उन्होंने सबमिट किया था अल्लाह के सामने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पेश किया, उनको इल्म अता फरमाया, और जब उन्होंने वो जो अस्मा बता दिए तो उसमें जो फरिश्तों ने कहा, उन्होंने ये कहा कि नक्श से पाक तो आप ही की ज़ात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमें दिया है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कुरान पाक का इल्म अता फरमा ताकि इसको हम समझ सकें और इसको आगे फैला सकें और अमल कर सकें। इस सबक में इंशाल्लाह हम जो है वो रुकू और सजदे की तस्बीहात को इंशाल्लाह लेंगे, और ग्रामर में जो है हम हुआ मुस्लिम मुस्लिमून जमा और ज़मायर वगैरह इंशाल्लाह हम देखेंगे, और हरूफ देखेंगे इंशाल्लाह मेनली जो है इसमें है। और नुकात तालीम और शौक हम देखेंगे कि यादाश्त याद कैसे रखा जाता है। इस सबक में 15 नए लफ्ज़ सीखेंगे जो कुरान पाक में 1390 बार आए हैं, और इस तरीके से इस सबक के अख्ताम तक हम 80 अल्फाज सीख सकेंगे जो कुरान पाक में 26,082 बार रिपीट हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि आप जो जस्ट हम आधा भी हमने मुकम्मल नहीं किया, लेकिन ये हम जो 26,000 अल्फाज सीख चुके हैं जो रिपीट हो रहे हैं कुरान पाक में। अगर इन अल्फाज को हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने इस्तेमाल में ले आएँ, उसको मेमोराइज़ कर लें, याद कर लें, और उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लें चीज़ों को, तो इंशाल्लाह इससे जो है एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है अल्लाह के फ़ज़ल से हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर अल्लाह ने चाहा तो हमारी वोकैबुलरी जितनी इंक्रीज होगी उतना कुरान पाक में बेहतर समझ आना शुरू हो जाएगा। आयत मुबारक है सूरह ज़ारियात की, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें। यानी बंदगी में परस्तश भी होगी, बंदगी भी होगी, अताअत भी होगी, गुलामी भी होगी, टोटल सबमिशन अल्लाह के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी जो इबादत का तरीके बताए हैं, उसमें से एक अहम जो इबादत का हिस्सा है वो नमाज है, जिसपे हम अल्हम्दुलिल्लाह जिसपे आज हमारा 7वां प्रोग्राम है। और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अहम हिस्सा है उसका, इबादत का, जिसमें दो पोजीशंस हैं, एक रुकू की पोजीशन है और एक सजदे की पोजीशन है। उसमें क्या पढ़ा जाता है, किस तफहीम के साथ हमें पढ़ना है, इंशाल्लाह इस पर हम गौर करेंगे। रुकू और सजदे की तस्बीहात, इन तस्बीहात में बंदा अपने रब का हर ऐब से पाक होना, उसका सबसे बड़ा होना, उसकी पाकी और बढ़ाई का अमली एतराफ़ और इज़हार इस तरीके से करता है अमली तौर पे कि वो जो है वो सबसे पहले ज़मीन की तरफ झुक जाता है, जो रुकू की पोजीशन है, और फिर अपनी पेशानी और नाक उसके सामने ज़मीन पर रख देता है, जो सजदे की पोजीशन है। ये तज़किया नफ्स मीरान इस्लाही की किताब से, मरहूम की किताब से लिया है। बहुत अच्छी किताब है तज़किया नफ्स जो है, उसके 2 पार्ट्स हैं। उसमें इबादत की जो थीम है उसको डिस्कस किया गया है। तो अगर आपको मिल सके तो ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इसमें जो नमाज की चोरी के बारे में, कि नमाज चोरी जो उसका कॉन्सेप्ट है, चोरी का कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि शराबी, जानी और चोर को मतलब तुम्हारा क्या गुमान है, यानी कि कितना बड़ा गुनाह है ये। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गुनाह कबीरा है और इनमें सख्त सजा है। और सुनो, बहुत बुरी चोरी उस आदमी की है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। साहबा ने फरमाया, वो किस तरह? फरमाया, जो नमाज का रुकू और सजदा पूरा ना करे वो नमाज में चोरी करता है। एक तो नमाज की तस्बीहात हैं जिसको हम सीख रहे हैं ना, एक नमाज की कैफियत है जो रुकू की और जो है वो सजदे की, और रुकू के बाद जब हम खड़े हो जाते हैं
اس کو جو ہے وہ قادہ اس کو جو ہے وہ قامہ کہتے ہیں، اور جب سجدے میں جو ہے درمیان میں ہم بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں. تو وہ وہاں پہ بھی سکون کے ساتھ اس کو مکمل کرنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ورنہ جو نماز مکمل نہیں ہوتی. نماز جو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے. امام مالک سے حدیث تھی. اب آپ تسبیحات دیکھتے ہیں رکوع اور سجدہ کی. حدیث کیا ہے کہ جب سب بسم ربک العظیم نازل ہوئی آیت، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 74 ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رکوع میں پڑھو. تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، وہ اسی ریفرنس ہے سبحان ربی العظیم. اور جب سب اسم ربک الاعلیٰ سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ سجدہ میں پڑھو، تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ دونوں تسبیحات سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس میں ہم نے کہا کہ بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. تو اس میں یہ تسبیحات پڑھنی کتنی دفعہ چاہیے؟ تو یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، 3 مرتبہ. اور درمیانی درجہ یہ ہے، یہ کم از کم ہے، درمیانی درجہ 5 دفعہ پڑھی جائے، 5 دفعہ پڑھی جائے. اور اعلیٰ درجہ کیا 7 دفعہ پڑھی جائے. اور یہ کہ بہرحال 3 سے کم اگر تسبیح پڑھے گی تو سنت ادا نہیں ہوگی بلکہ نماز مکروہ ہو جائے گی. یہ دارالفتہ سے جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری صاحب کا فتویٰ ہے جس میں سے میں نے یہ چیز لی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کم از کم 3. یہ تو منیمم ہو گیا نا، 1 نہیں 2 نہیں. پہلے تھا نا کہ سکون کے ساتھ سجدہ اور رکوع کرو، تو آپ تسبیح پوری کریں گے تو انشاءاللہ وہ سکون آ جائے گا نا جی. آپ وہ ٹائم ڈیوریشن جس میں آ جائے گی، وہ کوے کی طرح اوپر نیچے نہیں جا رہے ہوں گے بلکہ آپ پراپرلی اس کو نماز کو پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک دو مسجد میں انسان آ جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، جو ایک فیلنگ ہوتی ہے انسان کی، انسان سکون کے ساتھ نماز ادا کرے. اس کی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس نے آپ کو اپنے گھر آنے کی جو ہے وہ موقع دیا ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو موقع نہیں ملتا، وہ آنا چاہیں تب بھی نہیں آ پاتے اور کچھ آتے نہیں ہیں. تو یہ رحمت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. اور دوسرا جو درمیان درجہ وہ 5 دفعہ پڑھنے کا ہے، کہ ایک تسبیح جو ہے اس کو 5 دفعہ پڑھا جائے. اور اعلیٰ درجے کے ساتھ اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ جتنی مرضی چاہے پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ کے رسول کے بڑے لمبے لمبے سجدے اور رکوع جو ہیں وہ جو ہے وہ حدیث میں آتے ہیں، تو اس لیے اس کی اجازت ہے. لیکن کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ضروری ہے، 3 سے کم نہیں. رکوع کے اذکار میں جو ہے وہ سب سے اہم جو تسلسل کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تسبیح وہ ہے سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب عظمت والا. سبحانہ پاک ہے، ہر عیب سے برائی سے پاک ہے، ہر قسم کے کمی اور نقص سے پاک ہے. سبحان پاک ہے بالکل، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے کسی قسم کی. تو پھر کیا ہے ربی میرا رب. ہم یہ رب کے ہم نے دیکھا تھا شروع میں جب ہم کر رہے تھے لیول 1 میں، انہوں نے ضمائر کو جو ہے منفصلہ کو دیکھا تھا، متصلہ کو دیکھا تھا. اس میں تھا کہ رب کے ساتھ نے کیا تھا ربہو ربہم ربوکا ربی ربکم ربنا ربوہا. تو یہ آلریڈی تو اس میں ہی آتا ہے ربی میرا رب، ربی میرا رب. رب میرا کیا ہے کہ میرے جسم کے ایک کے ذرے کو پانے والا، میری پرورش کرنے والا رب ہے نا. رب کا مطلب پرورش کرنے والا ہوتا ہے. میرا رب میری پرورش کرنے والا. اس کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے رب کے کانسیپٹ کو، اور اس کو ہم جو انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بیسک کانسیپٹ ہے. یہ اگر ہوگا تو پھر ایک تعلق بھی قائم ہوگا. اس کا مادہ ہے را با. جو بھی عربی کے الفاظ ہیں ان کے مادے میں 3 الفاظ آتے ہیں. اس کے 3 الفاظ را با اور با. اور اس پرورش کرنے والا، ذریات بہن پر آنے والا، اور دوسرا تربیت اور نشو و نما دینا. تو رب کے اس میں جو ہے سردار ذی اقتدار، جس کو حکم چلے، جس کے فوقیت اور بالادستی تسلیم کی جائے. تو یہ رب کے میننگ میں ساری چیزیں آئیں گی. اور جس کو سارے تصرف کے اختیارات ہوں، رب وہی ہوگا نا. اگر جس کا حال بنا وہ تو رب نہیں ہو سکتا، وہ مالک بھی ہے اور آقا بھی ہے. تو انشاءاللہ اسی کانسیپٹ کو آگے ہم لے کے چلتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. رب کائنات کے رب نے اپنی مخلوق کی ربی یعنی کہ جو پرورش کرنے والا ہے کیا ہے، اور مضبوط بندوبست کیا ہے. ہر چیز کو زندگی اور اس کی بقا کے لیے جو کچھ جس قدر چاہیے اس کو اسی حالت اور مقام پر پہنچایا جا رہا ہے. دوبارہ جی، ہر چیز کو زندگی اور اس کی بقا کے لیے جو کچھ جس قدر چاہیے اسی حالت اور مقام پہ پہنچایا جا رہا. مثالیں دیتا ہوں آپ کے سامنے. کیڑے پتھر کا کیڑا چاروں طرف چٹان کے اندر بند اپنی خوراک لے رہا ہوتا ہے.
اس کی پرورش ہو رہی ہے کہ اس کے پتہ چٹان کے اندر مرغی کا بچہ انڈے میں پل رہا ہوتا ہے، انڈا بالکل بند ہوتا ہے، کوئی اس میں وہ سوراخ کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی حکمت رکھی ہے کہ جب اس کی پرورش شروع ہوتی ہے تو آکسیجن بھی جانا شروع ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے، اس کی جو شیل ہے اس کا نرم پڑ جاتا ہے، وہ سامنے پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں جو ہے آکسیجن جو اس میں پرورش ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کی. سبحان اللہ. مچھلیاں دریا میں، پرندے فضا میں، درندے صحرا میں اپنی اپنی خوراک لے رہے ہیں اور اپنے ماحول سے مطمئن اور خوش و خرم ہے. اب اگر دیکھیں کچھ جو ہے وہ جن کو ہم نے پیٹ بنائے ہوتے ہیں اور گھروں میں رکھا ہوتا ہے، ان کو اگر دیکھیں ان کو دیکھیں اور جو آزاد پھرے ان کو دیکھیں تو آزاد والوں کی جو ہے نا صحت بہتر ہوتی ہے. اب جنگل کا صبر کریں کہ ہاتھی جو ہے اس کو کتنا غلہ چاہیے، کتنا سبزہ چاہیے کھانے کے لیے، اس کو مل رہا ہے، گول کے گول پھر رہے ہیں، ان کو مل رہا ہے، ٹنوں کے حساب سے مل رہا ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اتنا مل رہا ہے. شیر ہے، اس کو گوشت چاہیے، اس کو مل رہا ہے گوشت، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنا ہوا ہے ہر جگہ ہر لائف کا، اور جو اس کی ضروریات ہیں اس کے لیے پوری ہو رہی ہیں. کوئی کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہے، کوئی چیز کسی کی ضرورت پوری، اس طریقے سے زندگی کا سائیکل جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہر ایک اپنے ماحول میں مطمئن اور خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں. ہر دانہ اپنی آغوش میں زندگی اور ہر بیج اپنے سینے میں نشو و نما کا سامان لیے ہوتے ہیں. مثلا یہ جو اب ہم کوئی بیج ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے اس میں سے ایک کمپن نکلتی ہے، تو وہ اپنے اندر پورا پوٹینشیل رکھتی ہے زندگی کا. جب اس کو رطوبت ملتی ہے، ہوا ملتی ہے، سورج کی جو ہے وہ گرمائش ملتی ہے، تو وہ نکل آتا ہے باہر اور سبزہ نکل آتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس میں اندر ایک پوٹینشیل موجود تھا جو کہ باہر نکل، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ سارا کام کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ پھول کی کلی کو جس ہوا اور فضا کی ضرورت ہوتی ہے اسے مہیا کی جا رہی ہے. زندگی کے لیے ہوا اور پانی اس قدر لازمی جز ہیں کہ ان کی وجہ زندگی لوگوں کی مہمان ہوتی ہے. یہ اتنے ارزاں اور وافر ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں جو چیزیں لوگوں کے دسترس میں ہیں اس میں اکثر جو قید پڑ جاتے ہیں، کھانے کی چیزیں کم ہو جاتی ہیں لوگ میں، لیکن یہ آکسیجن کا کبھی آپ نے کمی نہیں ہوگی، کہیں بھی آکسیجن کم ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا ہوا ہے. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، اور جب آپ جو رات کے جو ہے وہ درخت یا یہ وہ لیتے ہیں آکسیجن کو دن کے وقت جو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں آکسیجن کو دیتے ہیں، اور یہ ایک سائیکل اس طریقے سے چل رہا ہے. انسان آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتا ہے، ان کی ضرورت ہے، اور آکسیجن ہماری ضرورت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے ایک نظام. ایسے اگر پانی کو دیکھیں اس پہ آپ غور، اللہ تعالیٰ کس چیز کو اس پہ غور کرنا شروع کر دیں. اب پانی اور آپ تک میرے تک جو پہنچ رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو زمین کا سلوپ ہے. اگر زمین میں سلوپ نہ ہو نا، اگر یہ زمین ہموار ہو تو پانی ایک جگہ پہ کھڑا رہے، پانی موو نہیں کر سکتا. لیکن اب کیا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے سلوپ رکھا ہے، سمندر سے لے کے پہاڑوں تک بارش ہوتی ہے، اس سے پھر ندی نالے نکلتے ہیں، دریا نکلتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، میدانوں میں آتے ہیں، سمندر میں جا کے گر جاتے ہیں. جو پہاڑ ہوتے ہیں ان کو برف جم جاتی ہے، اور پھر گرمیوں میں وہ پگھلتے ہیں، اس سے پانی ایڈ اپ ہوتا رہتا ہے، اور دریا پورا سال چلتے رہتے ہیں. جب دریا چلتے ہیں اس کے آس پاس یہ نہریں بھی چل رہی ہوتی ہیں، ان سے کھیتی باڑی ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کا پانی زمین میں ابزارو ہو رہا ہے، اور پھر انسان جب اس کو نکالتا ہے تو فلٹر ہو کے وہ پانی واپس آ جاتا ہے، اور انسان پانی پینے کے لیے کام کرتا ہے. پھر وہی پانی جو ویسٹ میں چلا جاتا ہے، اور ایک سائیکل کے ذریعے وہ لگاتار چلتا رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ میرے رب کی شان ہے، اور ہمیشہ غور کرنا چاہیے. جتنا ہم غور کریں گے اتنا ہمیں اپنے رب سے ایک تعلق قائم ہوگا کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے. یہ چھوٹی چیزیں اور بڑے جو کائنات ہم دیکھتے ہیں اس پہ غور کریں، جو کائنات کے نظام ہے اس پہ غور کریں، جو آپ سمندر لیں اس میں لہروں کے آنے جانے پہ غور کریں، بادلوں کے بننے پہ غور کریں، ہوا کے چلنے پہ غور کریں. یہ سارے سائنٹیفک ہیں، اور بالکل ان کے ایک رولز ہیں جن کے تحت چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے قانون وضع کیے ہیں، اس کے زمین کو اس اینگل پہ رکھا ہے، یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی ہو رہی ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اس کا نام ہے آیت الکرسی، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ قرآن کی سب سے افضل آیت ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اور اس کی اصل حیثیت کی وضاحت ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ اکثر جو ہے نا اس کی بڑی جو ہے فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے تو اس کے لیے جنت میں اور اس میں جو ہے صرف موت کا فاصلہ ہے. یعنی اتنی اس کی اہمیت ہے. مقصد یہ کہ اس کو جب ہم کہتے ہیں نا پڑھیں تو اس میں آٹومیٹکلی شامل سمجھ کے پڑھیں، یعنی اس پہ غور و فکر کریں. یعنی کہ آپ کو جب آپ پڑھیں تو آپ کے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس سے ہمیں کیا میسج کیا مل رہا ہے. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اسی نقطہ نظر کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے. زندہ ہے
کہ موت تو اس نے پیدا کی ہے نا، موت تو اس کی تخلیق ہے، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے، صرف یہ نہیں بلکہ قائم رکھا اس نے کائنات کو پوری کو، اسی کے علم سے، اسی کے دم سے جو ہے اس کو قائم رکھنے والا ہے، قیوم قائم رکھنے والا ہے۔ لا تاخذہم سنۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، ایسا رب ہے کہ وہ اس کو نیند نہیں اس کو جو ہے وہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، سوتا کب انسان جو تھکاوٹ ہوتی ہے، اور نیند کب آتی ہے، اونگ کب آتی ہے جب ٹائم ہو جاتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے پھر، لیکن وہ سوتا نہیں ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ ہمارے پورے نظام کو چلا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہی ہے اور قیوم ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کہ زمینوں میں ہے، ما فی الارض جو آسمانوں میں، مالک ہے اس کا، جو کہ زمین اور آسمان میں، اس کا مالک ہمارا رب ہے، وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اس نے بنایا ہے، وہ تخلیق کرنے والا زمین اور آسمان کا وہی ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر جو سفارش کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، وما خلفہم جو اوجل ہے اسے بھی جانتا ہے، اس سے بھی واقف ہے، یعنی جو سامنے ہے اس سے بھی جانتا ہے، اور جو پیچھے، ہم جو صرف سامنے والوں کو جانتے ہیں، اب یقین ہم سامنے والوں کو بھی نہیں جانتے، ہم آپس میں بات کرتے ہیں نیتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے، کوئی کام کس وجہ سے کیا گیا وہ جانتا ہے، یہ کام بھی کیا گیا اور کس نیت سے کیا گیا وہ بھی جانتا ہے، اس کا اجر انسان کو صرف کام کے جو نظر آ رہا ہے اس سے نہیں ملے گا، بلکہ اس کی نیت کے مطابق ملے گا اس کا۔ پھر دوسری اس کی حیثیت کیا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کی معلومات سے کوئی چیز ان کی گرفت میں، ادراک میں نہیں آ سکتی، اللہ سوائے اس کے کہ جس چیز کا علم خود اس کو دینا چاہے، جس کا دینا چاہے، جیسے فرشتے تھے نا، فرشتوں کو علم نہیں تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم تھا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو ایگزیکٹلی یہی پوری کائنات کا، پورے انسانوں کا، ہر ایک کی یہی کیفیت ہے، جو علم دیا ہے تو اس کی عنایت ہے جو اس نے دیا ہے، ورنہ فرشتوں کو علم نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا اسماء جو ہیں وہ کیا سکھائے گئے ہیں، جب انہوں نے پیش کیے تو وہ جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، لیکن ہم وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حدیث پاک میں ملتی ہے نا کہ 5 سوال جو پوچھے جائیں گے، کیا مزدور انسان اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا کہ تو نے زندگی کیسے گزاری، تو نے جوانی کیسے گزاری، تو نے مال کہاں سے کمایا، تو نے مال کیسے خرچ کیا، اور جو علم دیا گیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، وہ جاننے والا اس نے کتنا علم دیا ہے، وہ جاننے والا اس نے کتنی صلاحیتیں دی ہیں، وہ جاننے والا ہے، اس کے مطابق انسان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو جو ہے مکمل کرنے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے اور سیکھنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم جو اس علم سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ واسع کرسی السماوات والارض، واسع کرسی اس کی حکومت آسمان اور زمین پہ چھائی ہوئی ہے، ولا یعود حفظہما، ان کی نگہبانی اس کے تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ کرسی جو ہے اقتدار کو کہتے ہیں، اس کی اقتدار کہاں پہ، پوری زمین آسمان پہ اس کا اقتدار ہے، اسی کے لیے لہو ما فی السماوات والارض، اور اس کا اقتدار بھی پوری جو ہے وہ زمین پہ اور پورے آسمانوں پہ ہے، اور اس کو یہ تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ وہ العلی العظیم، وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے۔ جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے نا کہ اللہ ہمارا کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو ہم کر لیں گے تو ہمارا ایک تعلق بہت اسٹرانگ اللہ کے ساتھ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ کہا گیا اس کو بار بار پڑھا جائے، ہر فرض نماز میں پڑھا جائے، اور اس کو ترجمے کو بھی سیکھا جائے، اور اس پہ غور و فکر بھی کیا جائے۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، یہ ریفرنس شیئر کیا تھا قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس میں الہ، رب، عبادت اور دین کے بارے میں تفصیل سے درج ہے، اور یہ جو تھی گوگل ڈرائیو پہ تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن میری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پرنٹ فارم میں خریدیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور اویلیبلٹی ہے تو اس کو آپ لیں، اور جب آپ کو موقع ملے اس کو پڑھتے رہیں، بہت اہم کتاب ہے، یہ فنڈامنٹلز ہیں، اور فنڈامنٹلز یہ ہوتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ باقی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے ہم نے الہ کے بارے میں پچھلے پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی، اور رب کے بارے میں اس پروگرام میں ہو رہی ہے، تو ایسی عبادت اور دین کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظیم عظمت والا۔ عظمت کیا ہے، عظیم کیا ہے، بڑھائی اور طاقت،
دونوں چیزیں، بڑائی بھی ہے اور طاقت قوت بھی ہے، عظمت میں قوت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرے رب عظمت والا. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں، اس کے اسباق کیا ہیں. تصور احساس کا اس کو پڑھیے، غور و فکر کیجئے. میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے. وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے. اس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نیند. وہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے. اس نے جو بھی حکم دیے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور میری زندگی میں جو امتحانات والے حالات ہیں ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ نفس کے مطابق، دل کے مطابق حالات نہیں ہوتے. کئی نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، آزمائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آزماتا ہوں جان و مال کے خسارے سے. تو یہ کہ اس میں انسان کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیشہ رابطہ اپنے رب سے رکھتا ہے. کہتا ہے نہیں ہے میرے لیے بہتر ہے، جو میرے رب نے کیا وہی میرے لیے بہتر ہے. یہی آزمائش ہوتی ہے انسان کی. رول قرآن میں پروفیسر ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب نے جو اس کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے کہ ہمارا رب ہمارے تصور اور ادراک سے بھی عظیم ہے. انسان کی عقل ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ ہے. یہ بڑے بڑے مفسرین سب کی ایک لمٹ ہے. آپ سب پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ ہمارے اس سے کہیں بڑھ کے ہے. یہ ہمارے جو ہے نا وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب کو آپ کی عقل جو ہے وہ سوچ نہیں سکتی. ایسے اپنے رب کی عظمت کو ہم نہیں سوچ سکتے. جب تک اس کی عظمتوں کا صحیح تصور اپنے اندر پیدا نہ ہوگا اس تک شرک کے کانٹے پھوٹتے رہیں گے. ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جب تو اس کی ذات کو ظن و قیاس، تشبیہ اور تمثیل کی خیال آرائیوں سے بلند نہیں سمجھیں گے اس وقت کوئی نہ کوئی شیطان ہمیں وسوسوں کی گمراہی میں مبتلا کرتا رہے گا. جب تک ایگزامپلیں بناتے رہیں گے نا، اباؤ ہے ان سب چیزوں سے، مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، اقتدار ہے اس کا سب پہ. یعنی کہ یہ اپنے کانسیپٹ میں رکھیں تو انشاءاللہ اس میں سمجھنے میں آسانی ہوگی. فی ظلال القرآن میں ہے کہ انسان بہت بلند ہو سکتا ہے، وہ عظمت اور سربلندی کے اونچے درجات تک پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی بندگی کی حدودوں کو اسے باہر نہیں نکل سکتا. وہ خالق کا یہ مخلوق ہے. ڈفرینس جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ خالق کا یہ مخلوق ہے، وہ حی القیوم ہے، اور یہ اس کے لیے موت جو لازمی ہے. اور موت سب سے بڑی حقیقت ہے جو انسان کہتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن وہ حی القیوم ہے. جب مومن قلب مومن یہ عقیدہ اچھی طرح بیٹھ جائے تو اسے مقام عبودیت تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ سرکشی اور بڑھائی سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اگر سمجھ لے انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اور اس کی طبیعت میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی ساری آ جاتی ہے اس کی طبیعت میں. اس کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی حیبت بیٹھ جاتی ہے. یہ بیٹھنی چاہیے. ہمیں اللہ سے محبت بھی ہے، اللہ سے ڈر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہونی چاہیے دل کے اندر. اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور جلالت کی قدر کا شعور پیدا ہو جاتا ہے. ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. جو بھی ایک رکعت ہوتی ہے اس میں کم از کم 3 دفعہ تو پڑھا جاتا ہے، 3 سے 5 اور 7 دفعہ. تو یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا. تو فی ظلال قرآن میں اس کا طرز عمل نہایت مؤدبانہ، اور وہ اللہ کے بندوں کے مقابلے غرور تکبر کا بھی اختیار نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر وہ تکبر کس چیز کا کرے گا. غرض یہ شعور ایک طرح سے ایک عقیدہ اور ایک تصور ہے، اور دوسری جانب ایک طرز عمل اور ایک سلوک اور ایک رویہ ہے. انسان کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سے. تو اس میں جو ہے آگے ہے کہ وہ رب ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے. انسان کا جسم ہے نا، یہ پورے کا پورا کنٹرول ہے. تو کنٹرول کرنا ہے ہمارے رب کی ذات ہے. ہمارے جسم میں اربوں خلیوں جو حرکت کرتے ہیں بغیر کسی توانائی کی مدد کے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. ہمارے جو دماغ ہم نے پڑھا تھا کہ 100,000 سیلز ہیں، اور جو سیل جو آپس میں ملتے جلتے ہیں وہ 500 ٹائم پر سیکنڈ ملتے جلتے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ کتنی کمیونیکیشن اور جو سیلز کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ کون کروا رہا ہے؟ اس نظام کو اللہ تعالیٰ چلانے والے. انسان اپنی ذات پہ غور کرے تبھی اپنے رب کو پہچان لے گا. ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلاتا ہے. صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے خون کا نظام، ہاضمے کا نظام وغیرہ سب کچھ چلا رہا ہے. یہ تھوڑا سا نظام گڑبڑ ہوتا ہے تو بیمار پڑ جاتے ہیں. پھر دعا کسے کرتے ہیں؟ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. وہ عظیم ہے، یعنی اس کی ایسی بڑھائی والا ہے جس کو کوئی جھکا نہ سکے، کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے. یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. نہ اس کو کوئی جھکا سکتا ہے نہ دباؤ ڈال سکتے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کا اقتدار ہے، وہ اکثر مخلوق ہے. لقمان میں سے ریپیٹ کیجیے گا. سبحانہ، سبحانہ، پاک ہے، پاک ہے، ربی، ربی، میرا رب، میرا رب، عظیم، عظیم، عظمت والا.
عظمت والا. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. نہیں، میں آگے چلا گیا ہوں، میں دوبارہ واپس آتا ہوں. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب پاک ہے میرا رب عظمت والا. عظمت والا. سبحانہ، میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کریں گے. سبحانہ پاک ہے بھی میرا رب عظیم. عظمت والا. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں ہم. رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. سمیع سن لی، اللہ اللہ نے. سمیع اللہ سن لی اللہ لے. لمن کی یا لیے، لی کی یا لیے، من جو ہے جس نے، جو کہ میں نے بھی آتا ہے شروع میں آئے تو سوالیہ بھی آتا ہے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. تو جو قبر کے سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال ہے من ربو کا، رب کون ہے. تو یہ سوال میں شروع میں سوال کی شکل میں آتا ہے، درمیان ہے تو جو کی شکل میں آتا ہے، جس کی شکل میں. یہاں پہ کہ لیمن اس کی جس نے حمیدہ تعریف کی. یہ حمیدہ کے ساتھ ہو لگا رہے، حمیدہ حمیدہم، حمیدہ کا، حمیدی، حمیدہ کم، حمیدہ نا اور حمیدہ ہا. تو حمیدہ تعریف کی اس کی، یعنی کہ رب کی. اور اس کو ہم اس پہ غور کرتے ہیں. اللہ سب کے سنتا ہے، لیکن یہ حمد کرنے والے کے سننے کا خاص ذکر ہے. اس لیے کہ پورے شوق کے ساتھ اس کے، کیونکہ رکوع میں ہم کیا کہتے ہیں، حمد کر رہے تھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ہم کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی. تو ہم پورے شوق کے ساتھ اللہ کی حمد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کے محتاج نہیں ہے. ہمارے حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. حمد کرنے کا پورا پورا فائدہ ہمیں ملتا ہے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے. جیسا ریپیٹ کیجیے گا، سمیع اللہ سمیع اللہ سن لی اللہ نے، سن لی اللہ نے، لیمن لمن اس کی جس نے، اس کی جس نے، حمیدہ حمیدہ تعریف کی اس کی. تعریف کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تعریف کی اس کی. سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. اب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں. جب رکوع سے اٹھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد. اس میں ربنا لک الحمد بھی کہا جاتا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہا جاتا ہے، تینوں صحیح ہیں. یہاں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہر قسم کی تعریف. سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. جب سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام، قوما کہتے ہیں. وہ پہلا جو تھا جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، وہ قیام ہوتا ہے. اس کے بعد رکوع ہوتا ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں سیدھے، یہ قوما ہوتا ہے. یہاں پہ بھی کھڑے ہونا چاہیے سیدھا، ایک دفعہ جو ہے وہ سٹیبلائز ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایسے کریں تو ایسے کر دیں، یہ نہیں ہے. ادھر کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے پھر یہ تصویر بیان کے ربنا ولک الحمد، اے ہمارے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف. اور جب سجدہ کرتے ہیں اور سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان، اس کو جلسہ کہتے ہیں. قیام جب تحیات پڑھتے ہیں، جب الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں قیام ہوتا ہے. جب رکوع میں جاتے ہیں اس کو رکوع سے بینڈ کرتے ہیں، اس کو رکوع کہتے ہیں. جب کھڑے ہو کے سیدھا کھڑتے ہوتے ہیں سجدہ سے پہلے، اس کو قوما کہتے ہیں. اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، جب پیشانی اور ناک زمین پہ لگاتے ہیں اس کو سجدہ کہتے ہیں. پھر سجدے کے بعد سیدھے بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں. پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں اور پھر اینڈ پہ بیٹھتے ہیں تو تحیات کہتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ہماری پرورش کرنے والے، ہمارے جسموں کے ایک ایک ذرے کی پالنے والے. یہاں ہم ربنا، اب یہ کیونکہ کھڑے ہو کے سب بول رہے ہوتے ہیں اکٹھے، تو جب سجدے میں تھے سبحان ربی میرا رب کہہ رہے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ. اب کیونکہ اجتماعی طور پہ تو ربنا کہہ رہے ہیں، اب سب کھڑے ہیں کیا میں اور اونچا بول رہے ہیں ربنا ولک الحمد. اب یہ کہ اے ہمارے رب، ہم سب کے رب، ولکا تیرے لیے ہے حمد ہر قسم کی تعریف. ربنا اے ہمارے رب، ولکا اور لیے تیرے، واو اور لا لیے اور کا تیرے، ولکا اور تیرے لیے، یعنی تو اکیلا اس کا مستحق ہے.
الحمد حمد الحمدللہ رب العالمین میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. اس کے دو معنی ہیں, تعریف اور تمام تعریفیں اور شکر. صرف تعریفیں نہیں ہیں اور شکر بھی ہے ساتھ, تمام تعریفیں اور شکر. اس کو ہم دیکھتے ہیں. ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی ہی کو ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف, اس کا شکر نکلے گا. حمد کے معنی یہی ہیں, تعریف اور شکر. پورے دل سے, کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور ہو کر, کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ حمد کیجیے اللہ تعالیٰ کی. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. ربنا, ربنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, ولکا, ولکا, تیرے ہی لیے, تیرے ہی لیے, الحمد, الحمد, ہر قسم کی تعریف. ہر قسم کی تعریف. ربنا ولک الحمد, ربنا ولک الحمد, اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف. اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. جزاک اللہ خیر. آگے سجدے کی تسبیح آ گئی, سجدے میں چلے گئے. سبحانہ ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرے رب سب سے بلند. اس کو سبحانہ اور ربی ہم سیکھ چکے ہیں, باقی اعلیٰ ہے سب سے بلند, یعنی کہ کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا, صغیر چھوٹا, اصغر سب سے چھوٹا, علی بلند یا اونچا, اعلیٰ سب سے بلند سب سے اونچا. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے آبجیکٹیو اس کی, اپنے اس کی ایڈجیکٹیوز کی, اور کمپیریٹیو ہے اس میں. تو یہ اس میں ہمارے پاس اسباق ملتے ہیں کہ سجدے کی مکمل سپردگی کی ہے, حالت سپردگی کی ہے. اس میں چار باتیں جو ہیں اس کا تصور اس حال سے پڑھیے. نمبر ایک کیا ہے کہ اس کی پاکی, سبحانہ پاکی. اس پر دوسرا کیا ہے رب, ربوبیت سب چیزوں کو پالنے والا. پھر ربی, ربی اپنا حصہ میرا رب, میرا رب. اعلیٰ سب سے اس کی بلندی کو, یہ سب سے بلند. چار چیزیں اس کی پاکی, سبحانہ, ربی میرا رب, ربی میرا رب, اعلیٰ سب سے بلند. تو چار چیزیں جو ہیں سجدے کی حالت میں ہم کرتے ہیں. اس کو اور دیکھتے ہیں. اعلیٰ سب سے اونچا, سب سے بلند. اب کیفیت کیا ہے کہ میں نیچا, اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے, اور اللہ عرش پر سب سے اوپر. یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے. بندہ اللہ کو سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ اب جب سجدے میں جائیں نا تو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں کہ میں جو ہے وہ سجدے میں پیشانی اور ناک میں نے زمین پہ رکھی, اور میرا رب عرش پہ ہے, اور وہ جانتا ہے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں. اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جو پکار رہا ہوں وہ اس کو سن رہا ہے, میری پکار کو سن رہا ہے, میری دعا کو سن رہا ہے. اور وہ اسے سب سے زیادہ قریب ہے. اللہ کے رسول کے حدیث میں آگے پیش کروں گا کہ اللہ جو ہے سب سے قریب ہوتا ہے بندے کے جب انسان بندہ سجدے میں ہوتا ہے. جدید تحقیقات کے مطابق اگر دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے, بہت اہم ہے. اس کے اپروچ, رویہ کیا ہے. نمبر ایک مثبت رویہ, پازیٹیو ایٹیچیوڈ, اور دوسرا کہ شکر, گریجیٹیوڈ. یہ دو چیزیں ہیں اور یہ ہمیں یہیں سے ملتی ہیں. ہماری نماز جو شکر سے شروع ہوتی ہے, شکر اور تعریف سے, الحمدللہ رب العالمین, اور ختم کہاں ہوتے ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ, اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, سب شکر اللہ کے لیے ہیں. یہ شکر سے شروع کیا, اور ہم اپنے رب کے بارے میں ایک پازیٹیو رویہ رکھتے ہیں کہ جو بھی مجھے تکلیف پہنچتی ہے یا جو مجھے اچھائی آتی ہے میرے رب کی طرف سے ہے. اور میں جب مجھے تکلیف آتی ہے میں صبر کرتا ہوں, اور جب مجھے خوشی ہوتی ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں. دونوں میں میرے لیے خیر و بھلائی ہے. تو اس میں جو ہے ہم روزانہ 2 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں. ہم نے کہا نا 3 کم از کم, 5 بہتر ہے, اور 7 جو ہے وہ بہت بہتر ہے یہ تسبیح پڑھنا. یعنی کہ ہم رکوع میں آپ دیکھ لیں, ایک رکعت میں 1 رکوع کرتے ہیں, 2 سجدے کرتے ہیں. تو سبحان ربی ہم نے کتنے دفعہ, چلے 5 لے لیتے ہیں ایوریج میں, 5 اور 5 15 دفعہ پڑھی ایک رکعت میں. اگر 4 رکعتیں ہیں تو یہ 60 ہو گئی ہماری. اس میں ہم کاؤنٹ کر لیں کتنی رکعت دن میں پڑھتے ہیں, ضرب دے دیں اس کو, یا اس کے ساتھ 15 کے ساتھ, تو آپ پاس نکل آئیں گی, خزانہ نکل آئے گا. لیکن شعور کے ساتھ پڑھیں, محبت کے ساتھ پڑھیں, تعلق کے ساتھ پڑھیں. تو یہ ہے کہ ہم روزانہ 2 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے, سبحان ربی, سب سے زیادہ ذکر یہ ہے ریپیٹیڈلی, سبحان ربی. اللہ جو بات ہمیں دہرانا چاہتے ہیں اس کے وجوہات ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ہماری فکر کی خوب تربیت ہو جائے, یعنی کہ ہمارے یہ وہ دماغ میں, جسم میں پوری طرح جو رس بچ جائے یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہو. سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری تربیت ہے جن کا ذکر آ چکا ہے, پہلے ہم کر چکے ہیں. سجدہ کرتے ہیں ہم جھک جاتے ہیں, زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں, وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت کے ساتھ,
وہ ہم کہنے کہ رب میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ پیدا ہوگا جو 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے سکسیس جو ٹرینرز ہیں وہ نہیں دے سکتے. حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل بندہ سجدے میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، بس سجدے میں بہت دعا کرو. اب دعا کرو کہ دعائیں، ایک تو وہ جو ہے ایک نماز کے سجدے میں تو وہ جو تسبیحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا وہ پڑھی جائیں گی. اور جب نماز کے باہر سجدے میں ہوگا تو آپ عربی میں دعا کریں یا آپ اردو میں دعا کریں یا اپنی زبان میں دعا کریں، اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں سجدے کی شکل میں، لیکن نماز سے باہر اپنی زبان میں. نماز کے اندر ہوں گے تو پھر وہی تسبیحات ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ہے، جو سنت سے ثابت ہے. یاد رکھیے اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں ہے. حالات ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری غلطیوں کا نتیجہ. جو بھی حالات ان کا صبر کرتے ہوئے جتنا بھی ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، اس میں کامیابی کا راز ہے. تو اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، سبحانہ سبحانہ پاک ہے، پاک ہے، ربی ربی میرا رب، میرا رب، العلیٰ العلیٰ سب سے بلند، سب سے بلند، سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ پاک ہے میرا رب سب سے بلند. پاک ہے میرا رب سب سے بلند. جزاک اللہ خیر. اس کے علاوہ کچھ تسبیحات ہیں جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر یہ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. اور یہ ایک چیز جو حدیث میں آتی ہے سیدنا عباس کی کہ اگر ہو کہ رکوع سجدے کے حال میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا. آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، آپ تسبیح کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے. یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ پاکٹ شیٹ ہے جو ہم نے آپ کو دی تھی، تو یہ کوشش کریں کہ آپ کے پاس رہنی چاہیے. اور ہر سبق کے جو نئے الفاظ ہیں ان کو میمورائز کرنے کی، یاد کرنے کی، ریپیٹ کرنے کی، ریوائز کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ان کو جان سکیں. یہ ایکچولی جو نالج ہوتا ہے نا وہ ووکیبلری بلڈنگ ہوتا ہے. جتنی آپ ووکیبلری اپنی بلڈ اپ کرتے ہیں اتنا آپ کا نالج ہے انکریز ہوتا ہے. ہم کوئکلی اس کو دیکھ لیتے ہیں، بلکہ میں اس کو اسکپ کروں گا کیونکہ جو ٹائم ہے ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، تو اس کو ہم جو وہ انشاءاللہ بعد میں لیں گے. تو آگے ہم چلتے ہیں. جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہے وہ ہے اس پہ